अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा आपके लिए नावल लेकर आई हैं शिद्दत मोहब्बत। वडेरा बेस्ड, हवेली बेस्ड, एज डिफरेंस बेस्ड, केयरिंग हीरो के साथ बहुत ही रोमांटिक नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स लाइक और शेयर कर दिया करें और साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं उनकी आंखों में चुपता हुआ कांटा हूँ। वो मुंह सोते बोली थी, दरियाब का सामना जब ताजी से हुआ तो उससे रस्मन ही मिले। दरियाब उनका यह रवैया खिंचा खिंचा महसूस हुआ मगर उसने ज्यादा तवज्जो न दी। इन्हें यहाँ आए 1 हफ्ता हो चुका था। अब तक अरहम, नौफेल और असपन से उसकी रस्मन ही बातचीत हो पाई थी। आरामदेह शलवार सूट पहने कदरे मुतमईन से अंदाज में टेरेस पे बैठा वो चाय से लुत्फ अंदोज हो रहा था। थोड़ी देर कबल पहले बारिश जमकर बरसी थी। मट्टी की खुशबू, बारिश के कतरों का शबनम की मानिंद हर डाली पर, पत्तों पर, फूलों पर मौजूद होना उसे अजीब सी तकबीयत बख्श रहे थे। उसने कई बार सुना था कि पाकिस्तान खूबसूरत तरीन मुल्क है और वहाँ के शुमाली इलाकाजात के हुस्न की तो क्या बात। आज मैंने सब देख भी लिया और फिर इसे और सबकी हरकत भी और दिलकश और हसीन मालूम हो रहा था। दिल चाह रहा था कि वो सारी उम्र वहीं बैठा रहे और कुदरत के इन खूबसूरत मनाजिर में खोया रहे, लेकिन इन सब में ऐसा कैसे हो सकता था वो इसे नज़ारों में खोकर रह जाए। मगर ये तो मुमकिन की बात नहीं थी। वो कमरे का दरवाज़ा बजाया था और यस उसके जवाब देने पर अरहम दरवाज़ा खोलता अंदर आया। तो वो दूर दराज का हल्की शेप, खूबसूरत आंखों वाला 20-22 साल का लड़का जिसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती। आपको आए अब तो काफ़ी रोज़ हो गए हैं और अब तक हमारी दोस्ती भी नहीं हो पाई और ना ही आप कमरे से बाहर निकलते हैं। बुरा तो नहीं माना? वो निहायत खुशी हिलाकी से बोल रहा था। दरियाब मुस्कुराया, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आओ बैठो। दरियाब ने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अरहम शुक्रिया अदा करता उसके सामने आ बैठा। आपके बड़े लाला नहीं आए? वो झिझकते हुए बोला। दरियाब ने उसे गोरा, आपके लाला क्या होते हैं, तुम्हारे नहीं है क्या? तुम्हारे कहकर उसने गोया अजनबियत की दीवार गिराई। अच्छा ठीक है, ओ अलमीर लाला। अलमीर लाला उसने तस्हीह की, फिर हंसा कि यही तो कह रहे थे कि अगले हफ्ते यहाँ होंगे। वो चाहते हैं कि हम यहीं रहें। मोरजान का भी जी नहीं लगता। वो पाकिस्तान आना चाहती थी लेकिन यही बेहतर लगा कि हम यहाँ शिफ्ट हो जाए। दरियाब चाय के हल्के हल्के घूंट पड़ता उसे सब बता रहा था और अनमहाक सा उसे सुन रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, खूब जमेगी हमारी। आप तो बहुत स्वीट से हैं। शुरू में मुझे लगा कि आप अकड़ू हैं मगर आप बहुत अच्छे हैं। पता नहीं आओ अलमीर लाला कैसे होंगे? वो तजस्सुस से बोला। दरियाब ने, अरहम ने बोला था। अरहम की बात पर वो हंस दिया। वो वाकई इतने भी अजीब ना थे जितना आपने सोचे थे। जितने चंद एक को छोड़कर छत से लगी लड़की को याद किए वो मुस्कुराया था। यार जाओ ना, अंदर से और पकोड़े लाओ ना। न जाने कितने पकोड़े वो खा चुकी थी और एक पकोड़ा उठाती जाकर नहाने लगती, फिर आती और एक ले जाती। और बारिश भी आज ऐसे ही बरस रही थी गोया इसके बाद कभी नहीं बरसेगी। पलवशी ने उसे घूरा और आज उसे बारिश पसंद ना थी। सो वह बाग के दाखिली दरवाजे के पास बैठी थी जहाँ से अंगेज़ा अपने अपने कमरों में थी और अनीसा बाग के कोने में लगी छतरी तले दबे बीजान और बाकी औरतें के साथ बैठी थी और ज़रमीने भी वही थी, बेजान सी साथ बैठी थी। आजकल माँ बेटी हर लम्हा साथ रहती थी। बीजान को भी और कुछ याद ही ना रहता। हेलो, सुन रही हो ना? जाओ। अफ्तनान ने पलवशी को ज़बरदस्ती उठाकर अंदर भेजा। हाँ तो रखने बेचारी किचन में जाकर जल रही होगी, इसका एहसास नहीं किसी को। वो मुंह बनाती अंदर चली गई। पूरे स्नान खाने में मदम रोशनी थी और लाउंज खामोशी में डूबा पड़ा था। वो खुद भी गुम रसोई की जानिब जा रही थी जब किसी ने जोरदार टक्कर हुई थी। लम्हे 1000वें हिस्से में उस चट्टान से दूर हटी। आंखें सकेट कर देखा तो वो वही हीरो था, दरियाब दुखदार खान। उसकी जानिब हैरानी से देखे। पलवशी ने फौरन इर्द गिर्द देखा, किसी को ना पाकर सुख का सांस लिया, फिर मुड़कर दरियाब की जानिब देखा। दूसरी नज़र अपने हुलिया पर पड़ी तो फौरन अपना चेहरा ढांपने का ख्याल आया और उस पर एक तीखी नज़र डाले। नाक से कोड़ती वो रसोई की जानिब बढ़ने ही वाली थी कि उसकी आवाज़ सुनाई दी। अरे रुकिए ना, लंदन से क्या आए हैं? कोई तहजीब नहीं है इन्हें? पुप्पो ने इन्हें सिखाया नहीं कि जनान खाने में यूं मुँह उठाकर नहीं चले आते? दिल ही दिल में बड़बड़ाती वो यकसर अंदाज किए अगला कदम उठाने ही वाली थी जब हवा, जिसका उसे वहम ही नहीं था, उसका बाजू दरियाब खान की गिरफ्त में आ चुका था। सिर्फ एक लम्हे के लिए वो साकित हुई थी और अगला ही लम्हा दरियाब दुखदार खान के लिए आगे ही का लम्हा था। वो लम्हा जब पलवशे मलियार खान ने मुड़कर दरियाब दुखदार खान को वजी चेहरे पर जोरदार तमाचा रसीद किया। वो आलम खैरत में उसकी जानिब देखता रहा। पूरे लाउंज में वाहिद घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
جو سنائی پڑ رہی تھی۔ میں ہانزادی ہوں۔ ہانزادی پلوشے ملیار خان کوئی لندن کی سڑکوں پر پھرتی لاوارث لڑکی نہیں کہ تم جسے جب چاہو ہاتھ لگا لو۔ اور یہ تھپڑ تمہیں پوری زندگی نہیں بھولے گا۔ دریاب دکتارا نامحسوس انداز میں آپ سے تم پر آئی تھی اور دریاب اس کی طرف حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن اس خانزادی کو لمحہ دور جاتے دیکھ کر سن رہا تھا۔ تم بتانا پسند کرو گی آخر کیا ہوا ہے تمہیں؟ کل سے مجال ہے تم نے ایک بھی نوالا حلق سے نیچے کیا، وہ بس یوں ہی گونگی بہری بنی ہوئی تھی۔ افتنان نے اسے جو گھورا، جو کل شام سے منہ بنائے بیٹھی تھی، افتنان کی زبردستی گھوری گرائے کرارے تھپڑ پر وہ معصومیت سے پڑ بولنے لگی۔ میں نے تھپڑ مار دیا انہیں۔ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی افتنان جھٹکے سے سیدھی ہو بیٹھی اور بغور دیکھا۔ وہ نہ سمجھی سے بولی، یہ کیا ہے؟ جیسے نہ جانے کون سا عظیم کام کیا جس پر معصوم پلوشے اتنی معصومیت سے بتا رہی تھی۔ دکھانا لازم ہے۔ دریاب لالا کی بات کر رہی ہو؟ اوف پلوشے تم نے، یا اللہ! ابھی بھی مطمئن نہیں تھی۔ ہان انہی کی۔ پلوشے نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ افتنان نے دانت پیسے دانت جمائے میں غصے سے ضبط کیا۔ دل چاہا کہ پلوشے کے راہ کے 2 تھپڑ مار دے۔ میں کیا کروں تمہارا؟ اوف اب کیا ہوگا؟ وہ تو ہٹلر سے ہیں۔ اگر تمہارا دماغ، یا اللہ انہوں نے داجی کو بتا دیا تو پلوشے میں تو بتا ہی رہی ہوں تم پکا شہید ہوگی، اور میں تو دریاب لالا سے پہلے ہی بات کر لوں گی کہ مجھے کلوں پر بریانی کھانی ہے۔ سو سو کرتی پلوشے نے ناک رگڑی تھی اور اس کی جانب خون خوار تیوروں سے دیکھا تھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہاری موت کی سب سے زیادہ خوشی انہیں ہوگی۔ بریانی کے شوقین تو بھائی بریانی کو پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اس نے گھورنے پر افتنان نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ پلوشے نے سب بھول کر غصے سے اس کو دیکھا، تکیے سے اس کی دھلائی کرتے ہانپتی ہوئی بولی، رکو۔ افتنان نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ رکی، اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس کی آنکھوں میں بے پناہ شرارت ناچ رہی تھی، اور اس کے دیکھتے ہی افتنان نے جٹ سے تکیا اس کی سے چھین لیا اور اب مارنے کی باری پلوشے کی تھی۔ پہلے مجھ سے تو بچ لو۔ افتنان کھلکھلاتے ہوئے مسلسل اس پر حملہ کر رہی تھی۔ پلوشے اپنے بچاؤ کی کوشش کرتی ہنستی ہنس کر دور نکل جا رہی تھی۔ دریاب آج ارحم کے ساتھ ہی کھیتوں کی سیر کرنے کو آیا تھا۔ وہ 2 دن سے کچھ خاموش سے تھا۔ ارحم کے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کہ اس کے سر میں شدید درد ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ 2 دن سے حیران تھا، بلکہ شدید حیران تھا کہ آج تک کسی لڑکی نے اسے کیا تھپڑ کیا مارنا ہے اس سے کبھی سخت بات بھی نہیں کی تھی۔ حیرانی تو بچا تھی، مگر اب کی بار اس کا سامنا کسی عام لڑکی سے نہیں، پلوشے ملیار خان سے ہوا تھا، جو ارمغان ملیار خان کی بہن تھی۔ غیرت تو اس میں کوٹ کر بھری تھی۔ ارحم نے اسے پکارا تھا۔ وہ چونکا اور تمام سوچوں کی جھٹک کر قدرت کی خوبصورتی کی جانب متوجہ کیا، جو چیخ چیخ کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ تاحد نگاہ سبزہ ہی سبزہ تھا۔ ایک طرف روایتی طرز کا خوبصورت فارم ہاؤس بنایا گیا تھا، سبزہ زار پہاڑوں میں گھری اس جگہ کا حسن ہی نرالا تھا۔ وہ مبہوت سا ان مناظر کو دیکھ رہا تھا جس نے ان کی آنکھوں اور ان کے دل اور اس کے دماغ کو مقید کر لیا تھا۔ قدرت کا ایسا حسن اپنی پوری زندگی میں اس نے کسی یورپی ملک میں نہ دیکھا، اور درخت اتنے کہ گنے جاؤں لیکن گن نہ پاؤں، انگوروں کی بیلیں اور سیبوں کے درخت، ہر چیز شاندار۔ اور لالا کہاں کھو گے آپ؟ وہ سر چڑھ کر اس کی جانب، یار یہ سب اسے سمجھ نہ آیا کہ اس قدر خوبصورت کن الفاظ بیان کروں اور اس کا حق ادا ہو جائے۔ بہت جاذب نظر اور حسین ہے نا ہمارا سوات، بہت خوبصورت ہے لالا، اس نے چاروں جانب نظر دوڑاتے بہت محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اب مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں رہا کہ بچپن سے مورے جان ہمیں یہاں کے قصے سناتی آ رہی ہیں، مگر ان کی زبانیں سننے اور ان کی آنکھوں سے اس قدر حسین سرزمین دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا سارا حسن انہی پہاڑیوں میں ہے، یہاں انہی فضاؤں میں، اسی سرزمین میں۔ وہ کچی سرزمین پر ارحم کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ لہجے میں بہت حسرت تھی، ایسی حسرت کہ جیسے زندگی کے گزرے ماہ سال قدرت کے اس حسن سے دور رہ کر بھی اسے کوئی غلطی سرزد ہوگی ہو۔ پگڈنڈیوں کے ارد گرد دائیں بائیں ہر جانب چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنائی گئی تھی، جن میں گلاب، چنبیلی، کلیاں، سورج مکھی کے پودے لگائے ہوئے تھے۔ مسکراتے پودے بھی لہک رہے تھے۔ دریاب ہنس دیا۔ ارحم نے رخ موڑے اس کی جانب دیکھا۔ اور کیا ہوا؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ دریاب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں، میں بس ویسے ہی ہنس رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ قدرت میں بہت طاقت ہے، یہ انسان کو اپنی خوبصورتی میں جکڑ کر اتنا بے بس کر دیتی ہے کہ اسے سب کچھ بھول جاتا ہے، تکلیف، درد، بے چینی، سب کچھ۔ وہ کالج سے واپسی پر رسوئی میں داخل ہوئی تو ایک نئے فرد کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ زرگل نے اس کا رکنا محسوس کیا۔ بخیر راغلے چھوٹی ہانی، آئیے نا۔ ان کے کہنے پر اندر آتی تو کرسی پر بیٹھی خوبصورتی سی
خوبصورتی سی چھوٹی کو سلام کیا اور اس کی جانب سلام وہ باریک کانپتی آواز میں بولی اور اس کے تاثرات شخلت تبدیل ہوئے، حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا اور واسلام کون ہو تم؟ نرم لہجے میں بولی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، غور سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ چھوٹی سی پٹھانی تھی، عمر لگ بھگ 16 برس، پختون لڑکیوں کی طرح گول گھیرے والی فراک شلوار اور ساتھ ہی ایک بڑا سا دوپٹہ جس پہ پوری کی پوری چھپ چکی تھی حسن ملکوتی، بڑی بڑی غزالی آنکھیں، تیکھی ناک میں چمکتا لونگ، باریک سے گلابی ہونک اور سفید رنگت، خود میں بھی حیران تھی، اتنا ملکوتی حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں شانزے ہوں، وہ کانپتی آواز میں ہی گویا ہوئی تھی۔ زرمین نے گویا ہنس دی۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ شانزے کی جانب بڑھایا۔ نہ جانے کیوں یہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل کو بھا گئی تھی، حالانکہ وہ اس سے 2-3 سال چھوٹی ہی تھی، مگر زرمینے نے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ شانزے اسی کشمکش میں تھی کہ کیا کہا جائے، تبھی جھجک کر زرگر سامنے آئی۔ آپ اونچی ذات کے لوگ، ہم ٹھہرے نچلی ذات کے لوگ، کیا کر رہی ہیں بی بی صاحب؟ آپ کا ہمارا کیا سانجہ ہے؟ یہ تو یتیم لڑکی ہے، میرے بندے کی بھتیجی ہے، میرے بندے کا بھائی، اور اس کی بیوی مرنے کے بعد اسے ہم لے آئے۔ ابھی جی اس نے میٹر کی کیا ہے، میں نے اور بی بی سرکار سے پوچھا، اکیلی ذات ہے، اوپر سے لڑکی، بی بی تو حویلی ساتھ لے آیا کروں، کسی کام پر لگا دیا کروں گی۔ زرگل نے جلدی سے وضاحت دی تھی۔ شانزے پوری آنکھیں گھما کر اسے دیکھتی، کبھی زرگل کو اور زرمین ہنس دی۔ ارے زرگل آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ میں خود دوستی کرنا چاہ رہی ہوں، دیکھیں تو کتنی پیاری لڑکی ہے، ہماری خوب بنے گی، بلکہ اب یہ میرے ہی چھوٹے موٹے کام کر دیا کرے گی۔ زرمینے نے کہتے ہی شانزے سے کال کھینچے تھے، وہ چھنپ گئی اور پھال میں سرخ پڑی تھی۔ زرمینے اس کے اندر کی کھلائی۔ زرگل نے کشمکش میں اس کی جانب دیکھا تھا اور سر ہلا دیا تھا۔ آپ بی بی سرکار سے اجازت لے لیں، اس نے بہترین حل پیش کیا تھا، اور زرمینے نے سر ہلا دیا۔ پہلے یہی کرتی ہوں۔ وہ کھلکھلاتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ حویلی کے در و دیوار خانے کی کھلکھلاہٹ سے گونج اٹھے اور ان کی زندگی میں احساس جاگ اٹھا۔ زرگل نے پریشانی سے شانزے کی جانب دیکھا۔ بی بی سرکار اسے منع نہیں کریں گی، لاڈلی ہے ان کی، مگر تجھے بلا کر خبردار کر دیں گی۔ اچھا سے میں بتا رہی ہوں تمہیں، اونچی ذات کے لوگ ہیں یہ، اتنا دل نہ لگا لینا کہ دل یہیں اٹک جائے۔ زرگل عام سے لہجے میں اسے بہت کچھ سمجھا چکی تھی۔ بی بی سرکار اسے عجیب لگی، سرد سا انداز، خبردار کرتا لہجہ، بس سر جھکائے ہوئے ہاں کرتی رہی۔ اسے حویلی آتے پورے 3 ماہ ہو چکے تھے اور ان 3 ماہ میں اسے زرمینے سے اور زرمینے کو اس سے بہت انسیت ہو چکی تھی۔ زرمینے اسے چھوٹی بہن ماننے لگی تھی، اور کبھی بی بی سرکار اپنے کمرے میں سستانے جاتی تو گھنٹوں پچھلے باغ میں بیٹھ کر وہ کنو کھاتی اور گلہریاں دیکھتے دیکھتے وہ کبھی ادھر ادھر سوچتی، حیران ہوتی، اور آپ سے جان سے پیارا ہو، پھر اس کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا۔ شروع میں تو شانزے بہت خاموش رہتی، مگر دھیرے دھیرے زرمینے کی مرہون منت اس سے بھی زبان لگ گئی تھی۔ پھر وہ بولنے لگی تو پیروں خاموش نہ ہوتی، تو زرمینے بھی بہت لگن سے اسے سنتی رہتی۔ ان دونوں میں اس قدر دوستی ہو چکی تھی کہ زرمینے کپڑے تبدیل کر کے غسل خانے گئی ہوئی تھی کہ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی نچلے باغ میں جھانکنے میں مصروف تھی۔ زرمینے نے باہر آنے کی منتظر تھی کہ اسے حویلی آئے پورا سال گزر ہو چکا تھا۔ آج اس نے زرمینے کا دیا والا لال جوڑا زیبتن کیا ہوا تھا، جس پر رنگ برنگے شیشوں سے کڑھائی کی گئی تھی۔ شلوار پر ہلکی ہلکی کڑھائی کی گئی تھی، پختون لڑکیوں کی طرح سر پر آج ماتھا پٹی سجا رکھی تھی۔ آج زرمینے عقددار کا نکاح تھا، اس لیے زرمینے کی فرمائش پر وہ اتنی محبت سے سادہ مگر غضب کا تیار ہوئی تھی۔ تاسو آ جائے نا، ابھی زیور بھی پہننا ہے، اس نے آواز لگائی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، اسے لگا شاید زرگل ہے، کیونکہ وہ ایک دروازہ بجا کر اندر آئی تھی۔ آ جائیں شیشے کی سامنے کھڑی تھی، ماتھا پٹی سیٹ کرتے ہوئے مگر انداز میں بڑی، تب کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ رخ موڑے اس نے نوبارت کو دیکھا، جتنا حیران اسے دیکھ کر وہ تھا اس سے زیادہ حیران وہ تھی، اور حیران کیا، وہ تو حد درجے پریشان بھی ہو چکی تھی۔ پہلی بار حویلی کے کسی مرد نے اسے زنانخانے میں دیکھا تھا، آنے والا اس کی جانب یکٹک دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے چہرہ ٹھانپا اور تھوک نگل کر نوبارت کو دیکھا۔ اب بھی ہوش آیا ہوں، کون ہو تم؟ اور زر کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ تیز لہجے میں بولا، اور اس ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ تھوک نکل کر اس نے بولنا چاہا، مگر آواز حلق میں دب گئی۔ میں بہو کانپتی مدر آواز، اس میں رچا خوف، غزالی آنکھیں پر نم ہو چکی تھی۔ پمیر خان ٹھہر سا گیا تھا، اسے دیکھنے لگا۔ اس کے مسلسل اپنی جانب دیکھنے کے انداز پر وہ خود ہی سمٹ کر رہ گئی تھی۔ تبھی غسل خانے کا دروازہ کھلنے پر پمیر خان رخ مورے کھڑا تھا۔ چند ثانیے بعد زرمینے باہر آئی۔ لالا کو یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ دوسری نظر کانپتی شانزے کی طرف دیکھا۔
شاہزادے نے بھی اس کی جانب دیکھا اور اس کے اشارے پر بستر پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر جانب بڑھایا، جسے اوڑھ کر وہ کھنکاری اور پامیر خان نے رخ موڑا، پھر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ کتنا وقت درکار ہے، چھوٹے حنان کو بولا تھا وہ پوچھ لے، مگر اسے کرکٹ کھیلنے سے ہی فرصت نہیں۔ اس نے ملیار خان کا ذکر کیا تھا جو اس وقت بچہ تھا اور کرکٹ کا دیوانہ تھا۔ کوئی ہے؟ اس نے کندھا اچکایا۔ ارے شانزے کیوں کانپ رہی ہو؟ یہ میرے لالا ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، پامیر عالمگیر خان۔ پامیر نے سنجیدہ سی نظریں اس پر ڈالی تھی، سوالیہ انداز میں زرمینے کی جانب دیکھا تھا، دماغ میں چلتا وہ سوال باپ کی دوست ہے میری چھوٹی سی، مسکرا کر بتایا اور آنکھوں میں اشارہ کیا، تفصیل بعد میں۔ پامیر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، پھر ایک نظر شاہزادے کو دیکھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شاہزادے نے اس کے دیکھنے پر نظریں جھکا لی، وہ جاننا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں پل بھر کو رکا اور اسے زمین کی آواز سنائی دی، بہت ڈرپوک ہو تم، کھا تھوڑی جانا تھا انہوں نے تمہیں، یہ پانی پیو۔ اسے شاہزادے کی آواز بھی سنائی دی جو کہہ رہی تھی، تاسو میں کیا کرتی؟ وہ بہت غصے میں بول رہے تھے اور دیکھے جا رہے تھے، معصوم سے لہجے میں کی بات بے ساخت تھا۔ پامیر خان مسکرا اٹھا اور بالوں میں ہاتھ چلاتے دوبارہ مردان خانے کی جانب چل دیا۔ ابھی اسے بہت انتظامات دیکھنے تھے۔ نومبر کا مہینہ ختم ہوا تو ساتھ ہی دسمبر کی سردی پوری شدت سے پڑنے لگی تھی، درجہ منفی حرارت سے نیچے جا گرا تھا، جگہ جگہ برف باری ہونے لگی اور برف باری اس قدر ہوئی تھی کہ باہر جانا دشوار ہو چکا تھا، اور ایسے میں بس جیپ سے کہیں آنے جانے میں ساتھ دیتی تھی، چونکہ راستے برف سے ڈھک چکے تھے اور اسی لیے کسی گاڑی میں چلنا بہت دشوار ہوتا۔ حویلی کی چھت، باغیچے، غرض ہر شے برف سے ڈھک گئی تھی۔ زنان اور مردان خانے کے لاؤنج میں ہر وقت انگیٹھیاں دہکتی رہتی جس کے سبب کچھ سکون رہتا۔ اس کے علاوہ آتش دار میں لکڑیاں جلائی جاتی تھی اور اس قسم کے موسم میں اس کا زیادہ تر وقت لاؤنج میں ہی گزرتا تھا۔ معمول کے مطابق بی جان نے اپنی تپائی پر بیٹھی زرمینے بھی بی جان کے پاس ہی کوئی رسالہ کھولے بیٹھی ہوئی تھی، کچھ فاصلے پر پلوش کتاب کھولے بیٹھی تھی، بنفشے اپنے کمرے میں تھی، انگیزہ اور انیسہ فراز شفق اور سبین کے ساتھ کچن میں دوسرے کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ افسنان غائب تھی۔ کچھ ثانیے کے بعد پلوش نے سر اٹھا کر بی جان کی دیکھا اور زرمینے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ بی جان بھی چشمہ لگائے زرمینے کی بدائی خبر پڑھ رہی تھی۔ افسنان کی تلاش میں اس نے نظریں گھمائیں مگر وہ کہیں نہ تھی۔ یہ کہاں غائب ہے؟ من ہی من میں بڑبڑاتے وہ اپنی کتاب سنبھالے سیڑھیوں کی کتاب پر پہنچی تھی، تبھی دماغ میں ایک خیال آیا، وہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ بات تو پلوش کو معلوم ہو چکی تھی۔ وہ جلد از جلد اس کے پاس جانا چاہتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اس کو ڈھونڈ لیا۔ اس واقعے کو کئی روز بیت چکے تھے اور ذہن میں شانزے محو نہ ہو پائی۔ وہاں شانزے یہ سب بھلا چکی تھی، لیکن پامیر خان کا دل قابو نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے یہ دل تھا یا دماغ جس کی ضد میں وہ بنتی جا رہی تھی۔ اور اس کے بعد وہ دوبارہ زنان خانے اسے دیکھنے کی نیت سے گیا، مگر افسوس اسے صرف ایک ہی بار دیکھ پایا اور اسے ایک نظر دیکھ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ جانتا تھا جس راہ پر وہ چلنے لگا ہے یہ راہ حویلی میں قیامت لے آئے گی۔ بی جان اگر ذرا سا بھی علم ہوا تو وہ شانزے کو مار ڈالنے میں ذرا گریز نہیں کریں گی۔ وہ صبح سے خاموش بیٹھا تھا۔ صبح جب وہ زنان خانے کی جانب آ رہا تھا تبھی بی جان اور زرگل کی آواز سنائی دی۔ زرگل بی جان کو بتا رہی تھی کہ انہیں 3 دن چھٹی چاہیے کیونکہ شانزے کو دیکھنے لوگ آ رہے ہیں۔ اس کی جبڑے تر گئے اور مٹھیاں پیچھنے لگی۔ کچھ مزید سنے بغیر وہ پلٹ گیا۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد کسی فیصلے پر آ پہنچا۔ اب اسے آج رات کا انتظار تھا۔ کسی کام کا کہہ کر وہ شام گیا، اپنی جیپ لے کر حویلی سے باہر نکلا۔ اور انسان جوش میں آ کر اکثر بہت کچھ کر جاتا ہے مگر ہوش آنے پر بس پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ وہ جانتی تھی افنان کا ہے۔ وہ 2 سیڑھیاں ایک ساتھ پلانگتی اوپر آئی تھی، سیدھی اوپر افنان کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھی۔ دھڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ افنان میڈم بستر پر پھیل کر بیٹھی تھی اور سامنے چاکلیٹ کا ڈبہ الٹا پڑا تھا جس میں بس 2 چاکلیٹ رہ گئی تھی۔ اس کے آنے پر افنان نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، بس ایک نظر اسے دیکھی اور پھر کتاب سامنے کر لی۔ پلوش حسد بھری نظروں سے اس ڈبے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ارمانوں کا خون کر رہا تھا، جو اس نے کتنے عرصے سے سنبھال کر رکھی تھی۔ روز بھی تو کھاتی تو کتنے مزید دن کھا سکتی تھی۔ بنفشہ کی شادی کی خریداری پر جب وہ شہر گئی تھی تب سے وہاں سے 2 ڈبے لائی تھی۔ یہ بات افسنان سے چھپا کر رکھی تھی، مگر افسنان ہی کیا جسے کوئی بات ڈھکی چھپی رہ جائے، اور پلوش کیا کر سکتی تھی سوائے صحیح موقع کے انتظار کے۔ اب بہتر یہی تھا کہ اس پر فاتحہ پڑھ لی جاتی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ شام تک وہ یوں ہی جیپ پکاتا رہا، مگر رات ہوتے ہی اس نے جیپ ویرانے میں کھڑی کی اور شام خاموشی سے اس کی گھر کی طرف بڑھا۔ بستی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں بعد وہ دور جنگل میں بھیڑیوں کی آواز آتی، پھر خاموشی چھا جاتی۔ ادھر ادھر نظر ڈالتے وہ اس کے گھر کے سامنے آ رکا۔
بہت ہمت درکار تھی اور اس کام کے لیے جو وہ کرنے جا رہا تھا، لیکن اب شانزے اس کی ضد تھی جسے ہر صورت میں وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ زندگی میں کچھ لوگ آپ کی ضد ہوتے ہیں کہ محبت دل انہیں چاہے چند لمحے کے لیے خود کو بہلانے اور اسے آپ کو محبت اچھے سے، مگر در حقیقت وہ ضد اور ضد وہی ہوتی ہے پانے کے لیے۔ ضد چیز ہی انسان کو بہت خوار کروا دیتی ہے۔ بھلا ہر انسان گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے وہ آہستگی سے قدرے چھوٹی دیوار پھلانگ کر اندر آیا تھا۔ پورا صحن خالی پڑا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ کونے میں بنے 2 کمروں کے پاس پہنچا تھا۔ ایک کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو معلوم ہوا کہ رسوئی خانہ تھا، ساتھ والا کمرہ پیٹیوں اور دوسرے سامان کا کمرہ تھا۔ تیسرا کمرہ مطلوبہ کمرہ تھا جس کی کھڑکی باہر کی جانب کھڑی تھی۔ کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے تھے۔ وہ مسکرایا۔ آج تو تقدیر بھی اس کے ساتھ دے رہی تھی۔ احتیاط سے اندر چھلانگ لگائی، جو کہ کچھ خاص مشکل کام نہ تھا۔ کمرے میں آخر بستر بچھائے گئے تھے اور پہلے 2-3 بستر پر چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے تھے۔ آگے غلام بخش ساتھ میں زرگل اور آہر کو دیکھے تو بغیر وہ جانتا تھا کہ یہی اس کی دشمنے جانا ہے۔ قدم پر قدم رکھے وہ اس بستر تک جا پہنچا تھا اور دھیرے سے نیچے سے اس کے قریب بیٹھا۔ اوپر کے روشن دان سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی جو اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سیاہ گھنی زلفیں اطراف میں پھیلی ہوئی تھی، لونگ بھی چمک رہا تھا، انابی ہونٹوں کی چمک الوہی تھی اور ایک ہاتھ سینے پر دھرے دوسرا ہاتھ تکیے پر۔ پامیر خان اس چہرے پر موجود زلفیں ستانے لگی۔ استحقاق ہاتھ بڑھانے اس نے وہ زلفیں چہرے سے ہٹا دیں۔ اب روشن معصوم چہرہ سامنے تھا اور پامیر خان کا جی چاہا کہ دیدار کی یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ وہ خود پر نظروں کا ارتکاز محسوس کرتی کسمسائی۔ پامیر نے تکیے پر ہاتھ دھرا، اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ کوئی اس کا ہاتھ ہلا رہا تھا، کوئی دہکتا لمس اسے محسوس ہوا اور آنکھیں وہاں کی تو حویلی کے سپوت کو رات کے اس پہر اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کی تو آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ بے ساختہ چیخنے کو منہ کھولا، لیکن پہلے ہی اس کے ارادے جان کر مقابل اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ جما دیا۔ اس کی سانس گھٹنے لگی، اپنے دوپٹے کی تلاش ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ کانچ کی چوڑیاں فضا میں ارتعاش پیدا کرنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کی حالت پر رحم کھاتے پامیر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی جمائے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر آہستہ سے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹایا جو کہ زور سے دوبارے پر خون چھلکاتے معلوم ہو رہے تھے۔ پامیر کی گھوری اور خاموش ہونے کے اشارے پر بمشکل اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر جمائے، بے ساختہ اپنے چیخوں کا گلا گھونٹنا چاہا، پھر تیزی سے آنسو پوچھتے پامیر کے پیچھے ہٹنے پر اس نے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا۔ کانپتے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپتے تب تک پامیر خان خود کو سنبھال چکا تھا۔ اس کے کان کے پاس جما تو سہم گئی۔ بہت ہی دھیمی آواز میں اس نے کہا، باہر آ جاؤ، یہاں کوئی اٹھا تو دیکھ لے گا۔ وہ دھیرے سے اس سے دور ہوا اور پھر اس کی جانب بغور دیکھا، جس نے پلکیں جھکا لی۔ آنسو ابھی بھی پلکوں پر جمع تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کی جانب گیا، مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ اٹھی، کھڑی ہوئی اور آہستہ سے اٹھ کر سب سے نظر ڈالے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پامیر خان کی جانب کودا اور پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ کھڑکی تک آئی، پھر زور لگا اور چڑھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بری طرح تھک ہار کر ناکام رہ گئی۔ پامیر نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے اس نے نظر انداز کیا، پھر سے کوشش کی اور اب دوبارہ چڑھنے کی کامیاب ہو چکی تھی، مگر بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اب کہاں پامیر جیسا مضبوط قد کاٹ کا آدمی، کہاں وہ دھان پان سی لڑکی۔ آنکھیں بند کیے اس نے نیچے چھلانگ لگا دی، مگر آنکھیں کھولتے اسے محسوس ہوا کہ اسے گرنے سے پامیر خان نے ہی بچایا تھا۔ جی صاحب بولے، وہ معصومیت سے سر جھکائے ہانپتے ہوئے بولی تھی، تمہیں ابھی حویلی چلنا ہوگا۔ مضبوط لہجے میں بولا، مگر لہجے میں فکر مندی کا عنصر شامل کر لیا۔ زمینی کی طبیعت بہت خراب ہے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا، تم سے ملنا چاہتی ہے، مجھے زبردستی بھیجا ہے۔ وہ ابھی ایک دھچکے سے سنبھل نہ پائی تھی کہ پامیر خان نے اسے ایک اور دھچکا دے ڈالا تھا۔ کدھر ہیں تاسو؟ مجھے ان کے پاس لے جائیں، خدا کا واسطہ۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسو رواں ہونے لگے تھے، روتے روتے ہچکی بند چکی تھی۔ رونا بند کرو، جہاں میں تمہاری چادر لاتا ہوں۔ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر دوبارہ اندر گیا اور کونٹی سے لٹکی کالی چادر اتارتے وہ ایک لمحے کے لیے اس بستر کے پاس رکا تھا جہاں کچھ دیر قبل سو رہی تھی۔ ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا اور ارد گرد دیکھنے میں مصروف تھی، اور اس سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ چند سیکنڈ وہاں رک کر وہ تیزی سے کھڑکی کی جانب آیا اور باہر کو پھلانگا۔ چادر تھمائی، جلدی چلو۔ وہ تیزی سے بولتا بیرونی دیوار تک پہنچا تھا، پھر ارد گرد نظر دوڑا کر کوئی چیز تلاش کرنی چاہی۔ اندھیرے میں ہی اسے کچھ فاصلے پر پڑی لکڑی کی اونچی سی کرسی نظر آئی۔ اس نے کرسی اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھی، خود دیوار پھلانگنے وہ باہر کی جانب کود گیا تھا۔ چند ثانیے کے بعد وہ دونوں کچی پگڈنڈی پر تیزی سے آگے چل رہے تھے۔ دور ابھی بھی بھیڑیوں کی آواز، بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ رات کی تاریکی بہت کچھ نگلتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی منگیتر تھی۔ یہ بات جب اسے معلوم ہوئی تو پہلے پہل دل نے یہ خواہش بس ایک ہی نظر سے ہی
مگر اسے دیکھ لیا۔ یہ موقع تھا کہ وہ مل ہی نہیں رہا تھا کہ نوخیز جوان تھی، مگر کچھ نئے جذبات کا ابھار بہترین تھا، اور پہلی فرصت میں ہی اس نے پلوشے کو جا لیا اور اب اسے مدد کر سکتی تھی۔ چاکلیٹ اور نہ جانے کتنی چیزوں کا لالچ دے کر اسے منایا۔ وہ بچی تھی، مان گئی۔ اس کے پیغام اس دشمن جانا تک پہنچانے لگی۔ ہر بار پیغام اسی کی جانب سے جاتا تھا جو اب موصول ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی اس امید سے لکھتا رہتا تھا کہ ایک دن جواب موصول ہو جائے گا۔ وہاں اس کی عزت، محبت اور مان بھرے خط پڑھ کر وہ خود پر ناز کرتی، اور جواب بھی وہ لکھتی تھی، مگر بھیجنے میں ہمت نہ ہوتی تو جلا دیتی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے۔ اب باقاعدہ دونوں جانب سے خط و کتابت ہونے لگی تھی، بلکہ اب تو عید کے عید کسی اور خاص موقع پر اسے تحفے بھی موصول ہونے لگے تھے۔ پلوشے انگیزے انیسے کے مشترکہ کمرے میں آئی تو توقع کے عین مطابق وہ بستر پر چٹ لیٹی چھت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پلوشے نے دروازہ بند کیا اور پھر پورے کمرے میں گھوم کر تسلی کی کہ دونوں اکیلی ہی تھی، اور ایسا تھا کہ وہ بستر تک آئی تو آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونکی اور اٹھ بیٹھی، جانتی تھی کہ آج وہ بہت دکھی ہوں گی آپ، وہ دھیمے لہجے میں بولنے لگی۔